बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपके अपनी शो मेहमान में अंबर मलिक। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपको पता है जैसे कि मेरा शो हमेशा की तरह आप देखते रहते हैं, बहुत सारी हमारी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप जानते हैं और उनको मैं आपसे मिलवाती हूँ हमेशा अपने शो के ज़रिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिनके ऊपर आप लोग चाहते हैं कि डिस्कशन की जाए। तो मुसलसल मुझे कुछ लोगों के आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि आप कवर्ड के हवाले से करें। तो कवर्ड के हवाले से मैंने सोचा कि एक शो ऐसा होना चाहिए जिसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कशन की जाए। जिस डॉक्टर ने कवर्ड के ऊपर जितना मतलब ड्यूटी की हो, वार्ड में ड्यूटी की हो, जितनी भी वो बातें हैं वो जितनी अच्छी तरीके से हमें बता सकते हैं, अच्छी तरीके से कोई हमें नहीं बता सकता। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने जिस पर्सनैलिटी को अपने स्टूडियो में बुलाया है वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर काजी शहबाज उनका नाम है। उनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। थैंक्स फॉर कमिंग, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, डॉक्टर शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। सबसे पहले हम उनसे जानते हैं अब कोरोना के हवाले से कवर्ड। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कवर्ड एक तल्ख तजर्बा भी है। जब एक इसका जब देखा जाए तो ये एक तजर्बा ही है हम लोगों का। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी हमारे मुल्क क्या पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिनमें बहुत ज़्यादा रद्दोबदल हुआ, बहुत मुतासिर हुई। और इसके अलावा जैसे ही आपको पता चला कि आपकी ड्यूटी एक कोविड वार्ड में है, तो आपके क्या तासुरात थे उस वक्त? जैसे ये वायरस कोविड-19 दुनिया के लिए एक नया वायरस था, इसी तरह डॉक्टर हजरात के लिए भी एक बिल्कुल नई यूनिक सी चीज़ थी ना। बिल्कुल। तो काफ़ी पैनिक वाली सिचुएशन थी, काफ़ी ज़्यादा हम वरीड थे इस बारे में कि क्योंकि कई हमारे डॉक्टर हजरात इवन के जब कोविड का पेशेंट जहाँ से गुजरता था तो वहाँ से गुजरना भी नहीं पसंद करते थे कि आखिर में इतनी हाइप क्रिएट हुई थी मीडिया में, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर तरफ ज़बान ज़दे आम था कोविड वायरस। तो पूरा इस वायरस ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया था, मईशत तबाही के दहाने पे पहुंच गई थी। हम देख रहे थे चाइना, अमेरिका, जर्मनी, रशिया, हज़ारों और लाखों की तादाद में अमवात हो रही थी। तो जब हम वो चीज़ें पढ़ते थे और देखते थे, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कोविड वायरस जब पाकिस्तान में आया तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी कि हम भी परेशान हो गए थे कि ये ड्यूटी हमारी लग गई है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इधर हमको रिज़ाइन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता हम कोविड वार्ड में गए, आईसीयू में गए, हमने पेशेंट की हालत देखी, फिर हमने कहा यार अगर इन पेशेंट को डॉक्टर हजरात ट्रीट नहीं करेंगे तो कौन ट्रीट करेगा। हमें तो एक फैसला करना था। तो हम सब ने मिल के कहा कि इंशाल्लाह इस वायरस से हम कामयाबी हमें हासिल होगी, हम इसका भरपूर मुकाबला करेंगे। और जैसे एक फौजी मैदान जंग छोड़ के भागता नहीं है, वैसे तो ये आपको अपना फर्ज याद आ गया कि भाई मैंने मैदान जंग नहीं छोड़ना। फर्ज याद आ गया। वैसे भी पाकिस्तानी को बड़ी जज्बाती होती है, तो हम सब जज्बात के साथ मिल के हमने कहा कि यार ड्यूटी लगी है, इट्स ओके, हम मुकाबला करेंगे। ज़बरदस्त हो गई, तो बड़ा अच्छा मतलब। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोविड, जैसे कि कोविड उस टाइम पे भी लोग नहीं इतना इसको अहमियत देते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो समझते नहीं कोविड तो है ही नहीं, कोरोना तो है ही नहीं, बस मजाक समझ रहे थे इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा वाक़या हो जो आपके सामने बड़ा दर्दनाक सा हो, आप अपने हमारे नाज़रीन जो हैं उनको बताना चाहते हो। बिल्कुल अंबर, ऐसे क्योंकि मेरा 1 साल हो गया है कोविड वार्ड में ड्यूटी देते हुए आईसीयू में, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस किया, ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस किया सारा। तो कुछ मैं एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। एक पेशेंट पिछली हफ्ते आया था, उनकी मदर को भी कोविड हुआ था, उनकी सिस्टर को भी कोविड हुआ था। दोनों एक ही वार्ड में थे लेकिन डिफरेंट चैम्बर्स में थे। तो वो वो काफ़ी सीरियस थे। सिचुएशन उनकी नॉर्मल इंसान की 94 से ऊपर होती है, उनकी सीपैप पे 70s में जा रही थी। अच्छा। तो कभी वो मदर की तरफ भागता था वो अटेंडेंट, कभी अपनी सिस्टर की तरफ भागता था। तो जब मदर स्टेबल होती थी, सिस्टर
اس کی بہن ورس کنڈیشن میں چلی جاتی ہے. پھر بہن کی طرف جب جاتا ہے, بہن سٹیبل ہوتی تھی تو مدر کی طرف بھاگنے شروع ہو جاتا تھا. تو جب میں اس کی یہ کنڈیشن دیکھ کے آنکھوں میں اس کی بھی آنسو آ رہے تھے اور ہم بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے. وہ میرے ساتھ بیٹھا روم میں, ڈاکٹر صاحب میری مدر اور بہن بچ جائیں گی کہ نہیں. مجھے تو پتہ تھا ان کی سچویشن ایکس رے دیکھ کے, ان کے انفلیمیٹری مارکر دیکھ کے کہ یہ چیز امپرومنٹ کی طرف نہیں جا رہی. اور جب کووڈ کا پیشنٹ ڈیٹیریٹ ہوتا ہے تو وہ ٹل ڈیتھ تک چلا جاتا ہے. وہ امپروو جب ایک طرف ڈکلائن شروع ہوتا ہے تو وہ ڈکلائن ہی ہوتا ہے, امپرومنٹ کے چانسز بہت زیادہ ریئر ہوتے ہیں. تو میں نے اسے سمجھایا کہ جہاں تک ڈاکٹرز کا تعلق ہے, ڈاکٹرز کی جو ان پٹ ہے وہ مل رہی ہے, میڈیکیشن مل رہی ہے, ان کو نرسنگ کیئر مل رہی ہے, لیکن کئی جگہ پہ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے نالج اور اپنے ایکسپیرئنس ایک حد ہوتی ہے, اس سے آگے وہ نہیں جاتا, نہ جا بھی نہیں سکتا. تو وہاں پر ول آف آلمائٹی اللہ آ جاتی ہے. تو میں نے تو انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ چیز اللہ سے دعا کریں, اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ. تو کل مجھے پتہ چلا یار کہ اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آج مجھے پتہ چلا کہ اس کی سسٹر کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ایک ہی گھر میں اس بندے پہ کہ 2 ڈیتھس, تو یہ کافی اور بڑے نیئر ریلیشن ہوتے ہیں. آپ کی مدر ہو گئی, آپ کی سسٹر ہو گئی. تو یہ سچویشن جو میں نے دیکھی تو مجھے کافی زیادہ فیل ہوا یار کہ مطلب کہ کووڈ کوئی مذاق نہیں ہے. جو ہماری آڈینس نے, جو ہمارے لوگوں نے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کووڈ کو مذاق سمجھ رہے ہیں, جی کوئی کووڈ نہیں ہے, کچھ ایسا نہیں ہے. ایسا ہے, یہ ڈاکٹر ہیں, یہ کرونا وارڈ میں ڈیوٹی دے چکے ہیں, دے رہے ہیں بلکہ اسٹل ان کو پتہ ہے. اس لیے میں نے یہ سوال اس لیے رکھا تاکہ یہ آپ کو بتا سکیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ چیز ہے ہمارے ساتھ. آپ اس چیز کو جو ہے سیریس لیں, خدارا اپنے پیاروں کو مت کھوئیں اس طرح سے. ایون کہ ایک میں بات کاٹ رہا ہوں, میں او پی ڈی میں بیٹھا ہوا تھا, ایک ایجڈ بندہ تھا, نہ گلوز پہنے ہوئے تھے نہ ماسک پہنا ہوا تھا. میں نے کہا ادھر ATH میں تھا اس وقت میں نے کہا بابا جی کرونا وائرس ہے, آپ نہ ماسک پہن رہے ہیں, نہ آپ نے گلوز پہنا ہے, نہ کوئی احتیاطی تدابیر ہیں. کہتے ہیں بیٹا کرونا مرونا کچھ نہیں ہے, جب مجھے ہوگا تب میں مانوں گا کرونا ہوگا. تو میں نے کہا بابا جی آپ کو جب ہوگا تو آپ زمین کے اوپر نہیں ہوں گے, نیچے ہوں گے نا. لوگوں کی مینٹالٹی اس طرح وہ اس طرح کا وہ مذاق لے رہے تھے. اچھا ڈاکٹر, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کووڈ جو ہے کہا جاتا ہے کہ 19 بیماریوں کا ایک مجموعہ ہے, تو یہ کیا ہے بیسیکلی, کیا ہے کرونا, تھوڑا سا بتا دیں. اور اس میں جو ڈیتھس کے اوپر ہمارا جو اسٹیج جاتا ہے وہ کیا ہے, یہ تھوڑا سا آڈینس کو کلیئر کر دیں, ان کو کلیئر ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کووڈ-19 ہے کیا. بالکل, کووڈ CO سے مراد کرونا وائرس ہے. VI it is a virus and D stands for disease and 19 یہ زرتاج گل کے 19 پوائنٹس ہرگز نہیں ہے. 19 اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 2019 میں آیا تھا ووہان سٹی چائنا میں, ٹھیک ہے, اس لیے کووڈ-19 اسے کہا جاتا ہے. اس کے سمپٹمز, اچھا بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی یہ کووڈ-19 اس کو کہا جاتا ہے یہ 19 بیماریوں کا مجموعہ ہے, ایسا کچھ ہے؟ اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ نہیں, یہ تو آپ کو پتہ, جیسے کرونا وائرس آیا تھا بہت سی تھیوریز تھیں, بہت سی متس تھی, تو وہ تو یہاں پر ابھی بھی موجود ہیں, لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جو WHO کی گائیڈ لائنز ہیں, جو ریسرچ پیپر ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ کووڈ-19 کو جو 19 اس لیے کہا گیا 2019 میں ہی آیا تھا ووہان سٹی میں, تو اس وجہ سے اس کو 19 کہا جاتا ہے. صحیح. تو اس کے سمپٹمز بتا دیں کہ کیا ہیں. اس کے سمپٹمز ویری کرتے ہیں فرام پرسن ٹو پرسن. یہ اسمپٹمیٹک بھی ہوتا ہے اور یہ سمپٹمیٹک بھی ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ سارے سمپٹمز ایک ہی بندے میں ہوں. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کووڈ کس حد تک کم ہو چکا ہے اور کتنا خطرناک ہے؟ کووڈ جو انیشل ڈیز پہ تھا یہ تو پیک پہ تھا, اور بالکل یہ جان لیوا تھا انیشل ڈیز میں, کیونکہ اس کا کوئی میڈیکیشن نہیں تھی, اس کی کوئی اینٹیڈوٹ نہیں تھا, اس پہ کوئی ریسرچ نہیں ہوئی تھی, اس کی کوئی ویکسین نہیں بنی ہوئی تھی. ابھی اس کی جس بیماری کی کوئی دوائی نہیں ہے تو وہ تو پھر جان لیوا ہونا ہی ہے اسے. تو ابھی الحمدللہ
ڈاکٹرز کی انتھک کاوشوں کی بنا پر اس کی ویکسین بھی آ گئی ہے, اس کی میڈیکیشن کا بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے, اس کے کئی ریسرچ پیپرز بھی ہمیں پتہ چل گئے ہیں, جو ریسرچ ہو رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں. تو اس میں ہمیں کافی زیادہ علم ہو گیا کہ کووڈ وائرس اٹیک کیسے کرتا ہے, اس کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے, کون کون سی اس کی میڈیکیشن ہونی چاہیے, اسٹیرائڈس, اینٹی بایوٹکس, اینٹی کوگولنٹس اور اینٹی وائرل جو میڈیکیشن ہے وہ ہمیں سب پتہ چل جائے, ان کے ڈوزز پتہ چل گئی ہیں, ان کے ویئر اباؤٹ سب ہمیں پتہ ہے. اچھا, آپ کو پتہ ہے کہ ویکسین کے اوپر بھی تنقید کر رہے تھے لوگ کہ بھائی ویکسین نہیں لگواتے, ویکسین لگانے سے ہمیں کووڈ ہو جائے گا, یا بہت سارے ایسے لوگوں کی تنقید تھی, تو اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ؟ دیکھیں, تنقید تو بالعموم پاکستانی کو ہر چیز پہ کرتی ہے, اور تنقید تو دیکھیں اس پہ بھی ہوا اسٹارٹ میں جب لوگ کرونا ہوتا تھا وہ ہاسپٹل نہیں لے کے جاتے تھے, کہتے تھے ڈاکٹر انجیکشن لگاتے ہیں. پچھلے ہی دنوں ایک مریض آئے تھے, ان کے اٹینڈنٹ میرے پاس آئے تھے آفس میں, تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے سنا ہے آپ لوگوں کو انجیکشن لگاتے ہیں. تو وہ کافی سوفسٹیکیٹڈ لوگ تھے, بڑے, میں نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ اس طرح کا سوال کریں گے مجھ سے نا. تو میں نے کہا آپ بیٹھیں, تو میں نے کہا چلیں مان لیا کہ ہم انجیکشن لگاتے ہیں ڈاکٹرز پیشنٹس کو, تو یہ بتائیں 100 ڈاکٹر شہید ہو گئے ہیں کے پی میں, تو ان ڈاکٹرز کو انجیکشن پھر کون لگاتا ہے؟ ہم تو لوگوں کو لگا لیتے ہیں, تو ہمیں کس نے انجیکشن لگائے؟ تو ان کے پاس اس سوال کا پھر کوئی جواب نہیں تھا نا. تو ایک ڈاکٹر کے لیے دیکھیں وہ رات بہت بھاری ہوتی ہے جس میں اس کا پیشنٹ کی ایکسپائری ہو جائے. ابھی میں آیا ہوں تو مجھے ذرا پتہ چلا ہے, تو اب میں اپنے احساسات کا اور جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا کہ اس اٹینڈنٹ کے لیے میری کیا فیلنگ ہے. یہ ہوتا ہے, مطلب آپ کا اصل وہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی فیلنگ رکھتے ہو اپنے پیشنٹ کے لیے. اور ہمیں دیکھیں سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ہمارا پیشنٹ جب ڈیتھ پہ ہوتا ہے اور ریکور ہو جاتا ہے, تو ایون کہ ہم ان کے ساتھ سیلفیز بھی بنا لیتے ہیں کہ دیکھیں ہماری وہ محنت تھی, وہ ہمارا ان پٹ تھا, وہ ہمارا رات کا جاگنا تھا, وہ ہماری عید کی ڈیوٹیاں تھیں, وہ ہماری رات کی ڈیوٹیاں تھیں, وہ ہماری مارننگ ڈیوٹیز تھی, جو ہم نے دی, ان پٹ دی, خوشی ہوتی ہے. بالکل. اور وہ جب مریض ٹھیک ہوتا ہے, وہ جو دعائیں دیتا ہے, وہ جب اس انداز سے ہمیں دیکھتے ہیں, دعاؤں بھری نگاہیں ہوتی ہیں, تو پھر ہمیں اور زیادہ خوشی ہوتی ہے. وہ بہت اچھا, وہ فیلنگز, وہ جذبات, وہ الفاظ میں نہیں بیان کیے جا سکتے, وہ ایک خوشی ہوتی ہے. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے بڑا, مطلب ابھی تک ہمارے معاشرے میں بڑا قابل عزت پیشہ ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں بڑی مہنگی مہنگی ادویات دیتے ہیں, بڑی مہنگے جو ہے علاج کرتے ہیں, اور مطلب لائک وہ پیسہ بھی بناتے ہیں اور بڑی مطلب لگژری سی لائف گزارتے ہیں. تو اس بات میں کتنی سچائی ہے, مطلب تنقید کرتے ہیں لوگ اس بات پہ بھی؟ آپ کے اس کوشچن کو میں 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کروں گا. پہلا پارٹ جو ہے کہ پیسہ کماتے ہیں اور لگژری لائف جیتے ہیں. تو دیکھیں, میں شروعات اس سے کروں گا کہ بل گیٹس نے ایک کوٹیشن کہی تھی کہ if you are born poor it's not your fault, but if you die poor it's your fault. تو پیسہ کمانا, لگژری لائف جینا, یہ کوئی قباحت نہیں ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ معیوب نہیں سمجھنا چاہیے. ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے, اچھا لائف سٹائل اپنائے, اور وہ پیسوں کی وجہ سے ہوگا. کوئی بھی پیسہ اتنا زیادہ ان کا کعبہ قبلہ نہ ہو, لیکن ایک اچھی زندگی کے لیے پیسہ کمانا بہت ضروری ہے. تو اگر وہ حلال ہو تو وہ بے شک آپ کمائیں, حرام ہے تو پھر وہ اوائڈ کریں. دوسرا آپ کوشچن کا جو حصہ ہے کہ وہ مہنگی دوائیاں لکھتے ہیں اور مہنگا علاج کرتے ہیں, یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, کسی حد تک آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں, بلیک شیپس جو ہوتے ہیں نا, وہ ہر ادارے میں ہوتے ہیں, چاہے وہ جرنلزم ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ پالیٹکس ہو, چاہے وہ ٹیچر حضرات ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو. تو وہ
بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اس کے برعکس ایسے لوگ بھی ہیں جو فری ہاسپٹل میں علاج کرتے ہیں, جو فری میڈیکیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ایون کہ ہم بھی جو او پی ڈی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی پور پیشنٹ آتا ہے تو ہم اپنی جیب سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لیے وہ دوائیاں اس کی خریدیں. ان کے ساتھ لیب تک, کوئی بوڑھی اماں ہو گئی, بوڑھی بابا ہو گئے تو ان کے ساتھ لیبارٹری تک چلے جاتے ہیں کہ انہیں یہ 1 گھنٹے بعد ملے گا تو 10 منٹ کے اندر یہ لیب انہیں مل جائیں. تو اب SIUT جیسا بڑا ادارہ, ڈاکٹر ادیب رضوی ہیں ان کے ہیڈ, تو ادھر ٹرانسپلانٹ سرجری جو ہوتی ہے جو کہ 25 لاکھ سے 1 کروڑ تک ہوتی ہے وہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے. تو جہاں پر ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو مہنگی مہنگی دوائیاں لیتے ہیں, میں صرف ڈینائل میں نہیں جا رہا, ہوتے ہیں جو پیسے بنانے کی مشین بنے ہوئے ہوتے ہیں, انسانیت کی انہیں فکر نہیں ہوتی, مطلب ان کا ضمیر مر جاتا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں ہم. ضمیر بالکل مر جاتا ہے. انہیں جتنا وہ پیسہ کمائے نا وہ خوشی نہیں ہوتی, سکون نہیں ہوتا, وہ ایک ریٹ ریس میں پڑ جاتے ہیں اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے ادھر یوگ ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہی دیکھ لیں کہ MRI مشین پچھلے 3 سے 4 سال خراب ہے. ہمیں پیشنٹس کو ریفر کرنا پڑتا ہے پرائیویٹ سیٹ اپ پہ. تو وہ کیوں خراب ہے؟ کیونکہ ہاسپٹل کے میڈیکل ڈائریکٹر کی اپنی پرائیویٹ MRI مشین ہے. جب یہاں پر شروع ہو جائے گی تو پھر وہاں پر ان کے پیشنٹ نہیں جائیں گے, جب نہیں جائیں گے تو انکم نہیں جنریٹ ہوگی. تو یہ 3 سالوں سے ٹرشری کیئر ہاسپٹل پورے ہزارہ کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. ہری پور سے لے کے مانسیرا, مانسیرا سے لے کے کالا ڈھاکہ, کوہستان تک, یہ سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں. لیکن ہمیں ریفر کرنا پڑتا ہے MRI کے لیے کیونکہ فیسلٹیز نہیں. فیسلٹیز کیوں نہیں ہے؟ لاپرواہی ہوئی. آپ نے کہا کہ ضمیر مر جاتا ہے. تو اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. آمین, ہدایت دے اللہ تعالیٰ ان کو. اچھا, آپ سے میں نے ایک کوشچن کرنا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے زمانے میں جو ہے ڈاکٹری پڑھنا بڑا آسان تھا, بڑا افورڈیبل تھا, اب بہت زیادہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں ڈاکٹری جو ہے وہ ایک بن جائے گا, مطلب کمرشل بزنس بن جائے گا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں اس میں گورنمنٹ کی ایک نیگلیجنس آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس تناسب میں لوگ اپیئر ہو رہے ہیں اور جس تناسب میں وہ انٹرسٹ پاس کر رہے ہیں, اس تناسب میں ان کے پاس سیٹس نہیں ہیں گورنمنٹ میں. اس سال 48,000 اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے ہیں, پاس سے ان کے پاس سیٹس تھی 1100. تو 48,000 1100 سیٹس پہ مقابلہ کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کے پاس ہاسپٹلز نہیں ہیں, آپ کے پاس میڈیکل کالجز نہیں ہیں. جب آپ یہ لوپ ہول لیکیونی ویکیوم کریٹ کرتے ہیں تو پرائیویٹ سیٹ اپ کو موقع مل جاتا ہے کہ اس ویکیوم کو فل کرے. اس لیے آپ دیکھیں گی جگہ جگہ پہ, گلی گلی میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز بن گئے ہیں اور لوگ 50 لاکھ سے 1 کروڑ تک دینے کو تیار ہیں صرف اور صرف ڈاکٹر بننے کے لیے. تو کوانٹٹی آف نمبر آف میڈیکل کالجز انکریز ہو گئے ہیں, لیکن وہ کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے, وہ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہ لو ہو گئی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سرکاری ادارے بنائیں, اس کا پراپر میکینزم ہو, پراپر چیک اینڈ بیلنس ہو, تاکہ پرائیویٹ سیٹ اپ کو وہ موقع نہ ملے کہ وہ اس ویکیوم کو فل کرے. اور پرائیویٹ سیٹ اپ آپ کو میں بتا دوں, پرائیویٹ میڈیکل دے آر منی میکنگ مشینز. ٹھیک ہے, آپ ایک فیکٹری سے اتنا فائدہ نہیں حاصل کر سکتے جتنا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل یا پرائیویٹ میڈیکل کالج سے آپ کو انکم جنریٹ ہوتی ہے. اچھا, ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر پیشنٹ کا علاج کرتا ہے, لیکن ڈاکٹر کا علاج کون کرے؟ یہ میں آپ سے اس وجہ سے پوچھ رہی ہوں کہ ایک ڈاکٹر تھے ماہر نفسیات, جنہوں نے اپنی بیٹی, جو ان کی بیٹی تھی ڈاکٹر ہی تھی, انہوں نے اس کو قتل کر دیا. کیا مطلب فرسٹریشن لیول اتنا ہائی ہو گیا لوگوں کا؟ دیکھیں, آج کل جو دور ہے نفسا نفسی کا دور ہے. آج کل ہر بندہ ایک دوسرے بندے سے آگے نکلنا چاہ رہا ہے, اس سے دوسرے کو نیچا کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اربنائزیشن ہو گئی ہے, آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی ہے. تو اس انوائرمنٹ میں اسٹریس, فرسٹریشن بہت زیادہ عروج پہ ہو گئی ہے. یہ تو ایک ڈاکٹر ہے, مجھے نہیں پتا ان کا انٹرنل کیا سین تھا. جیسے انسان ہوتے بیمار ہوتے, اس طرح ڈاکٹر بھی بیمار ہوتے, وہ بھی انسان ہیں, ان کو بھی بیماریاں لگتی ہیں. لیکن
اگر کمپیئر کیا جائے جنرل پبلک سے ڈاکٹرز میں ریشو سوسائڈ کا تو وہ بہت کم ہے. آپ اخبارات میں اور آپ میڈیا میں آپ سن رہے ہوتے ہیں ماں نے 5 بچوں کے ساتھ دریا میں کود پڑی, باپ نے بیٹے کو گولی مار دی. تو یہ واقعات بڑھ رہے ہیں, یہ زیادہ ہو رہے ہیں. اس کی زیادہ کی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنی تقدیر سے زیادہ وقت سے پہلے حاصل کرنا چاہتا ہے, اور وہ پھر لالچ میں ہو جاتا ہے. لالچ کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے, وہ پھر اس کو اچیو نہیں ہوتی. پھر فرسٹریشن, ڈپریشن. نیکسٹ 5 to 10 years میں ڈپریشن will be leading cause towards suicide. تو حکومت کو چاہیے کہ اس پہ نظر ثانی کریں. آپ فیملیز کو چاہیے کہ اپنے انٹرپرسنل ریلیشن اتنے اچھے اسٹرانگ کریں تاکہ وہ اس نہج پہ نہ پہنچے سوسائڈ کی. شیئرنگ ہمارے اندر بہت کم ہو گئی ہے. باپ بیٹے سے شیئرنگ نہیں کرتا, بیٹا باپ سے نہیں کرتا, ماں بیٹے سے نہیں کرتی, بیٹی ماں سے نہیں کرتی. تو جب آپ شیئرنگ کرتے ہیں, شیئرنگ از کیئرنگ. بالکل ایسا ہی آپ کی کیتھارسس ہوتی ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ہمارے اسٹوڈیو تشریف لے کر آئے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کو بلانے کا. تھینکس الاٹ. جی تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر قاضی شہباز جن سے ہم نے ڈسکشن کی ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کے شو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا, بہت اچھا لگا ہوگا. اور اس شو میں ہم نے ڈسکشن کی اباؤٹ کووڈ ہے کیا. سب سے پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا, پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ڈسکس کیا کہ اس کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے اور کتنی سچائی ہے ان باتوں میں. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کی. امید کرتی ہوں یہ شو آپ کو پسند آیا ہوگا. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے میری پوری کیمرہ مین ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.